बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो इससे पहले हमने पढ़ा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या। आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत बड़े रसूल गुजरे हैं। आप अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ नाजिल हुई। उनकी कौम जिन्हें उस वक्त यहूदी कहा जाता था, उन्हीं बनी इसराइल की हिदायत और निजात का काम आपके सुपुर्द हुआ। कुरान पाक में आपका बार बार जिक्र आया है, इसलिए इस किस्से को खोल कर बयान करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आप पहले सुन चुके हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में ठहरे, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा के साथ छोड़ आए थे, जहां उनकी औलाद खूब फली फूली। उन्हीं में से हमारे रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उनके बेटे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। उनकी औलाद बनु इसराइल कहलाई। ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहां का किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में बता दिया गया है, जहां पर वो मिस्रियों के 400 साल तक गुलाम बने रहे। मिस्र पर उस जमाने में कब्तियों की हुकूमत थी। उनका बादशाह फिरौन कहलाता था। ये बनु इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहम फरमाया और बनु इसराइल की हिदायत और आजादी के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिस्र के बादशाह फिरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आजाद करा लेगा। उस खबर से वो परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा हो उसे ज़िबा कर दिया जाए, मगर लड़कियां जिंदा रहने दी जाएं। जिस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी वालदा को इस बात का हर वक्त खटका लगा रहता था कि कोई दाया बादशाह को इस बात की खबर ना कर दे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाब के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। जब भेद खुल जाने का खतरा ज्यादा हो गया, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाब में उनको हुक्म दिया। दरिया के दूसरी तरफ फिरौन के घर वाले थे। उन्होंने संदूक को जो बहते देखा तो उठाकर घर ले गए। उन्हें ये खबर न थी कि आगे चलकर यही लड़का उनके रंज का सबब होगा। फिरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आंखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और उसे अपना बेटा बना लेंगे। यानी फिरौन तो उसे कत्ल करना चाहता था जैसे कि दूसरे लड़कों को कत्ल करता था, लेकिन उनकी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आंखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और इसे अपना बेटा बना लेंगे। अब उसके दूध पिलाने की फिक्र हुई तो वो किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन जो उस संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक आना का पता देती हूँ जो इसको पाल लेगी और अच्छी तरह देखभाल कर लेगी, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दुश्मन फिरौन के घर में परवरिश करते रहे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सी दाइयों का दूध पिलाना चाहा तो वो किसी का नहीं पी रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो कि वहां पे काम करती होगी, उन्होंने मशवरा दिया कि मैं एक दाई को जानती हूँ, तो उन्होंने अपनी वालदा का नाम बता दिया।
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے کبتی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو ایک طرف لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے پہچان نہ تھی، اور وہاں پر انہوں نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 10 سال اس میں سے جو مدت چاہوں پورا کروں، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف سے ہے، تم تو آگ کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتارو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو۔
پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا۔ میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ دعا مانگنے لگے جو اب تک ہم مانگتے ہیں، حصول علم کی دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اے میرے رب، کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرا میری زبان کی تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں میری بات، اور بنا دے میرے لیے ایک وزیر یعنی مددگار میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو، مضبوط فرما اس سے میری قوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سہارا دیا، سالہا تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلا رہا ہے پرورش کا، وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، اور تم نے وہ حرکت یعنی کبتی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناس پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعہ میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخرکار جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر اہلکار دھرا دیے، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بےکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور مدد دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ یعنی ایک طرف اتنا بڑا ہجوم اور فرعون بادشاہ، اور وہ بھی امیر لوگوں کا ہجوم، اور دوسری طرف غریب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو جادوگروں نے نظر بندی کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے،
کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کا کام نہیں کر سکتا، وہاں پر جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصہ میں آ کر کہا کہ تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر کیونکہ جادوگر ایمان لے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ان کے سینے میں ڈال دی تھی، تو ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس اسی زندگی پر چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ انہوں نے دعا کی۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط میں ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی۔ جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی عذاب آتا تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی۔ مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر ان کی حد ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صحیح سالم سمندر کے پار اتار دیا۔ غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا، یعنی راستہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو صحیح و سالم سمندر کے پار اتار دیا۔ مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ یعنی فرعون نے دعا تو کی، راستہ تو ان کے لیے بنا، وہ سمندر میں گئے تو صحیح لیکن غرق ہو گئے۔ اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا یعنی بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ان کے کھانے کے واسطے من و سلوہ بھیج دیے، اور ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا۔ مگر زیادہ دیر تک وہ
ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ یعنی جب ریگستان میں تھے تو ان پر من و سلوہ اترتا تھا، تو انہوں نے ترکاری وغیرہ کی خواہش کی، تو پھر انہیں شہر جانا پڑا اور وہاں پر محنت کرنی پڑی تاکہ وہ گیہوں، ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ کھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تورات حاصل کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں طور پر بلایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنی قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا کہ انہیں صحیح راست سے بھٹکنے نہ دینا، لیکن ان کی قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہ سنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچہ بنا لیا، یعنی سامری نے بنایا، اور قوم نے سامری کی مدد کی اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہترا سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ طور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات کے بارے میں بتایا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اتنی بڑی خواہش ان گنہگار لوگوں نے کی۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی جو کہ معتبر تھے وہ چن لیے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب کر دے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے واز کرتے رہے، اور اسی طرح زندگی گزرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگاتار واز کرتے رہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک دفعہ قوم نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کے علاوہ اور بھی بہت بڑا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان کے منہ سے نکل تو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ واپس چلے گئے۔
وہاں پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھلا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے، فرمایا کہ تم ساتھ میرے رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خواہ خواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرایہ پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے گا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ انبیاء اکرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تب وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائیں۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ملا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جو حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں بتایا کہ 2 یتیم بچوں کی دیوار انہوں نے گرنے سے بچائی کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، تو ان کی دولت کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے دیوار کو ٹھیک کروایا. اور ویسے بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حقوق العباد پورے کرتے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا بیان حضرت ایوب علیہ السلام کا. تب تک کے لیے بنت حسن کو اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئی ہو اور میری آواز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پسند آیا ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے، لائک کیجیے. اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے. بیل نوٹیفیکیشن فور آل آن کر لیجیے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.